इंट्रा पार्टी इलेक्शन औंतरा पार्टी इलेक्शन बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बल्ला बचाती बचाती अपने स्टार बैट्समैन को खो बैठे। चेयरमैन मुंतखब होने के बाद वो उतना टीवी पर नहीं आए जितना उनको चैलेंज करने वाले अकबर एस बाबर इस वक्त टीवी की डार्लिंग बन चुके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ओरिजिनल निशान होता था वो तलवार होता था, अल जुल्फ़कार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इमरान खान भी जुल्फ़कार अली भुट्टो की तरह के एक लीडर बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बल्ला बचाती बचाती अपने स्टार बैट्समैन को खो बैठी है। बल्ले के निशान का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से होने वाले फ़ैसले के बाद हुआ और उसने कहा कि आपको पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना चाहिए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन औंतरा पार्टी इलेक्शन बन चुका है। यानी आप ये देखिए कि जो उसके नए चेयरमैन गौहर खान मुंतखब हुए हैं, चेयरमैन मुंतखब होने के बाद वो उतना टीवी पर नहीं आए जितना उनको चैलेंज करने वाले अकबर एस बाबर इस वक्त टीवी की डार्लिंग बन चुके हैं। तो ये इंट्रा पार्टी नहीं, ये औंतरा पार्टी इलेक्शन साबित हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और वो अपने बल्ले का निशान बचाते बचाते ख़तरा है कि अपने स्टार बैट्समैन को खो बैठेगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पहली मरतबा हुआ है या पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ऐसा पहली मरतबा हुआ है। इससे पहले हमने ये देखा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ओरिजिनल निशान होता था वो तलवार होता था, अल जुल्फ़कार। और जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का जो पार्टी का निशान था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो निशान था वो तलवार था। लेकिन जब ज़ियाउल हक़ साहब ने गैर जमाती इंतखाबात करवाए तो उस वक्त ये सारी कार्रवाई हुई और फिर उनसे वो निशान वापस हो गया, जिसके बाद तीर का निशान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आया था। चुनांचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे मरहले से गुजर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस अंदाज से पॉपुलर थी, जिस तरह से जुल्फ़कार अली भुट्टो अपने एक मौक़िफ़ पर डटे रहे, खड़े रहे, हालांकि 77 के इंतखाब दरअसल उनके ख़िलाफ़ इंतखाब था। 77 के इंतखाब में जिस किस्म की धांधली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी, उसके बाद जो 9 सितारों की एक कैंपेन बनी, उसके ख़िलाफ़ तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुई और जनरल ज़ियाउल हक़ को एक मौका मिल गया था कि वो जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसे ताकतवर मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल फ़िगर को जेल के अंदर भेज दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इमरान खान भी जुल्फ़कार अली भुट्टो की तरह के एक लीडर बन चुके हैं, और उन्होंने उस वक्त जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कहा था कि सफ़ेद हाथी का ये ख़त आ गया है, वो कहता है कि मैं आपको इबरत का निशान बना दूंगा, और पिंडी में उन्होंने ये जलसा किया था। और इसी तरह का एक जलसा इमरान खान ने साइफ़र लहरा कर किया था, लेकिन इमरान खान और उनके प्लानर्स, उनके मंसूबा साज ये बात भूल गए थे कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस मरहले से पहले गुजर चुकी है और उसने अपनी जो होमवर्क है पूरा किया हुआ है। उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया था कि अगर आज के बाद किसी ने डिप्लोमेटिक लेटर को, डिप्लोमेटिक साइफ़र को और डिप्लोमेटिक जो केबल होती है उसको मिसयूज़ करने का सोचा तो उसका क्या हल होना है, और वो हल उन्होंने मौजूदा साइफ़र केस में करके दिखा दिया है। और अब देखना ये है कि इमरान खान वो जो उन्होंने साइफ़र लहराया था उसके बल पर जो पॉपुलैरिटी हासिल की, जो उन्होंने हम कोई ग़ुलाम हैं का एक नारा लगाया था, कि वो किस हद तक कारगर साबित होता है। इसका टेस्ट तो इलेक्शन डे पर ही होगा कि इमरान खान की वो मकबूलियत आया उस वोट में टर्न हो सकती है, उसमें वो ढल सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जिस मकबूलियत का आजकल वावेला है, बल्कि मुझे कहने दीजिए जिस मकबूलियत का आजकल रोना रोया जाता है। तो ये अगर तो वोट में ढल गई और ट्रांसफॉर्म होकर 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर एक बड़ी अक्सरियत में बदल गई तो पॉपुलैरिटी हो जाएगी। लेकिन अगर उस दिन कोई वोट डालने वाला ना मिला और जो वोट पड़ेगा भी उसके ऊपर कोई RTS आ गया, तो फिर इस मकबूलियत का क्या फ़ायदा। इसको चाटना है, इसको अब वो हाथ कंगन को आरसी क्या
کہ آپ اپنے پھر آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے خوش ہوتے رہیے، اپنے آپ سے باتیں کیجئے کہ میں بہت پاپولر ہوں۔ خیر بات ہو رہی تھی کہ جناب انتخابی نشان کا بڑا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک الیکشن ہوا ہے، گوہر خان کی جو پہلے عزت تھی وہ بھی خاک میں مل چکی ہے، اور اکبر ایس بابر جو کہ آرام سے نکرے لگے ہوئے تھے وہ ایک دم سے شیر بن کے سامنے آ گئے ہیں اور سب کو للکارتے پھر رہے ہیں، اور ہر جگہ پر ان کی جے جے ہو رہی ہے اور ہر جگہ پر ان کی واہ واہ ہو رہی ہے۔ تو یہ جو بلہ ہے اس کو بچاتے بچاتے پی ٹی آئی اپنا سٹار بیٹسمین یعنی عمران خان جو ہے اس کی مقبولیت کو، اس کی پولیٹیکل جو ایک پریزنس ہے اس کو داؤ پر لگا چکی ہے۔ اچھا، خالی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا، پی ایم ایل این کے ساتھ، نواز لیگ کے ساتھ یا مسلم لیگ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ ان کا پہلا انتخابی نشان سائیکل ہوتا تھا، لیکن پھر جب ان کو سبق سکھانا تھا، جب ان کی ذرا عام ٹوسٹنگ کرنی تھی تو پھر ان سے وہ واپس لیا گیا، تو پھر انہوں نے شیر کا نشان لیا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے یا اس سے پہلے فائنانس منسٹر تھے تو وہ کسی بھی طور پر مسلم لیگ کے اس طرح سے ایک لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو انہوں نے کبھی پیش ہی نہیں کیا تھا۔ یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں، ضیاء الحق نے ان کو لانچ کیا، ضیاء الحق ان کو ایسا چاہتے تھے، ضیاء الحق ویسا چاہتے تھے۔ ضیاء الحق نے تو عمران خان سے استعفیٰ بھی واپس کروایا تھا، وہ بھی ان کی اتنے ہی ڈارلنگ تھے، وہ بھی اتنے ہی ان کے لاڈلے تھے، اور انہی کے اشاروں کے اوپر دراصل اس وقت حمید گل صاحب نے کام کر کے انہیں سیاست میں بھی ڈالا تھا۔ تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آج کل جواد احمد وہ جو ہیں سنگر وہ ہمیں نظر آتے ہیں، وہ برابری پارٹی بنا کر گھومتے ہیں، اور ابھی ان کو ان کے گھر کے ووٹ بھی شاید نہ ملتے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے 21 برس کی تپسیا کے بعد انہیں بھی وہ بھی کہتے پائے جائیں کہ میں نے 21 سال تک جد و جہد کی ہے جس کے نتیجے میں ہماری پارٹی آج کھڑی ہو گئی ہے۔ تو یہ اصل میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ مسلسل کام کرتی رہتی ہے۔ اس سے سن لیجئے، آج ایک میری ملاقات ہوئی ہے بریگیڈیئر صاحب سے، میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ جناب کیا صورتحال ہے، کیا فوج کے اندر واقعی بغاوت ہو گئی تھی؟ انہوں نے کہا صورتحال تو ایسی ہی تھی، اور وہ کہتے ہیں ہم تو شکر ادا کرتے ہیں کہ 9 مئی کے دن عام پبلک نہیں نکلی اور صرف پی ٹی آئی کا ٹرینڈ ورکر باہر نکلا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر اس روز جس طرح لبرٹی چوک میں یہ سارے جمع تھے اور جس طرح سے یہ پورا سفر طے کر کے گلبرگ کے راستے ہوتے ہوئے پھر کینٹ میں گھسے اور پھر وہاں سے وہ پہنچے جناح ہاؤس کے سامنے اور وہاں پر انہوں نے اٹیک کیا، اگر اس دوران لوگ اپنے گھروں سے نکل کے قافلے کی شکل میں ان کے ساتھ ملتے جاتے تو پھر اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو نعیم جنرل تھے خالد لودھی صاحب، پھر اسی طرح سے وہ امجد شعیب صاحب تھے، اور اسی طرح سے یہ جو عادل راجہ ہے، یا پھر اسی طرح سے وہ جو حیدر مہدی تھے، ان سے ان کے جو وہ ٹائٹلز واپس لے لیے گئے ہیں، رینکس واپس لے لیے گئے ہیں۔ اب یہ اپنے نام کے ساتھ جنرل یا میجر یا کیپٹن وغیرہ کچھ نہیں لکھ سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم بات انہوں نے بتائی، انہوں نے یہ کہا کہ فوج کے اندر جو میس تھے پی ٹی آئی کے دور میں، یہ اسٹینڈنگ آرڈرز تھے ایک اعتبار سے کہ آپ نے صرف ARY دیکھنا ہے یا بول ٹی وی دیکھنا ہے۔ تو ایک ایسا پروپیگنڈا اس کے اوپر کیا جا رہا تھا جس میں عمران خان کو کوئی ایسا نجات دہندہ بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، اور پھر اسی کے اندر جب یہ جاتے تھے جنرل فیض امیر یا جنرل باجوہ تو وہ بھی جا کے کہتے تھے بھئی یہی ہے جو آپ کے مسائل حل کر سکتا ہے، باقی سارے تو چور ڈاکو ہیں۔ تو جب آپ کی ٹاپ لیڈرشپ ایسا کہہ رہی ہو تو عام فوجی تک بھی ایک میسج جا رہا تھا، اور اس معاملے کو اب بڑی حد تک سنبھالا گیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کے جراثیم وہاں پائے جاتے ہیں، اس کے جو وہ پیچھے ریمننٹس ہیں نا، جو اس کی باقیات ہیں موجود ہیں، اور ان کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو جنرل فیض بڑے مزے سے گھوم رہے ہیں، تو میں نے کہا ان کے خلاف کچھ ہونے کا کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ تو کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ ریٹائرڈ جرنیل اور ریٹائرڈ جج جو ہے اس کو گراتے گراتے وقت تو لگتا ہے، تو اس لیے ایسا تو نہیں فوری طور پر کچھ ہو رہا ہو، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ ریڈار پر موجود ہیں۔ تو یہ تو وہ ضمنی ایک بات آ گیا۔
اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ پی ایم ایل این سے بھی ان کا سائیکل کا نشان چھینا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے سائیکل لیا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کبھی بھی مسلم لیگ کی قیادت کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے پیش نہیں کیا تھا، صرف پنجاب کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے جس طرح سے بینظیر بھٹو کے ساتھ ٹکر لی تھی، جس طرح سے انہوں نے پنجاب بینک بنایا تھا، جس طرح سے انہوں نے پنجاب ٹی وی کی بات کی تھی، اور انہوں نے وفاق کو بتایا تھا کہ جناب ہم آپ کے کو کنفرنٹ کریں گے۔ اصل میں ان کی پاپولیرٹی پنجاب میں اس وجہ سے ہوئی تھی، اور یہ غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم ہوتے تھے، ان کو فیلڈ کیا گیا تھا فوج کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جنیجو کے بعد آپ لیڈ کریں گے، لیکن وہ پنجاب کے اندر جب لاہور سے چلے اور ساتھ میں نواز شریف بھی تھے، تو جب اوکاڑا تک پہنچے تو وہاں اوکاڑا میں جو جلسہ ہوا وہاں پر وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگ رہے تھے، جس کو سننے کے بعد غلام مصطفیٰ جتوئی نے کہا بھائی اب میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، کیونکہ لوگ مجھے نہیں پوچھ رہے اور نواز شریف کو پوچھ رہے ہیں، اور نواز شریف کو لوگ اس لیے نعرے لگا رہے تھے کہ اس نے بینظیر بھٹو صاحبہ کو، شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کو ٹف ٹائم دیا تھا جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور وہ وزیر اعظم پاکستان تھی، اور لوگ اس لیے نواز شریف کو پسند کرتے تھے۔ ان کی بڑک کو، پنجابیوں کا ویسے بھی ایک سٹائل ہے نا، عمران خان نے جیسے بڑک ماری تو پنجابی سارا کچھ بھول گئے کہ بھئی اس زمانے میں تو وہ ملکو کا گانا بڑا مشہور ہوا تھا، رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے، اور لوگ کہتے تھے کہ یار یہ تو اس نے تو تباہی پھیر دی ہے، اس کو تو بالکل ہی نہیں پتہ کہ کس طرح سے گورننس ہوتی ہے۔ لیکن جب اس نے باہر نکل کے بڑک ماری، امریکہ کو للکارا، میر جعفر، میر قاسم جیسی باتیں شروع کی تو لوگ پھر پسند کرنے لگے۔ تو عوام کا مزاج مستقل نہیں ہوتا، ووٹر کا مزاج مستقل نہیں ہوتا۔ یہ پی ٹی آئی والے جس بھول میں ہیں یہ اس سے باہر نکلیں۔ چنانچہ اب اگر نون لیگ کے ساتھ، اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ نشان لیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ موجود رہتی ہے، ایمرج ہو سکتی ہے، تو پھر پی ٹی آئی کو ایسی کیا مصیبت ہے کہ وہ اس میں پھنس گئی ہے کہ بلے کا نشان بچانا ہے۔ اور بھائی بلے کا نشان بچاتے بچاتے اگر عمران خان آپ نے قربان کر دیا تو بلہ آپ کے کس کام آئے گا؟ تو اس لیے عمران خان صاحب کو بھی یہ جو انہوں نے بیان دیا جس وقت ان کو میڈیا سے انٹریکشن ہوا کہ شیخ مجیب کے ساتھ بھی تو یہ بہت کچھ کر رہے تھے، لیکن کیا ہوا؟ بھائی شیخ مجیب ہمارا ہیرو نہیں ہے، شیخ مجیب بنگلہ دیش کا ہیرو ہے، بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہوا تھا، اور پھر شیخ مجیب کا انجام بھی عمران خان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ان کو ایسی باتیں کرتے ہوئے، اس قسم کی پھڑے مارتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اس وقت انتہائی عقل مندی اور زیرک سیاستدان کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو یہ جو مقدمات ہیں ان سے بچانا ہے، باہر نکلنا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نواز شریف کے مقابلے میں بلاول بھٹو اس قسم کی مقبولیت نہیں رکھتے، یہ ٹھیک ہے کہ نواز شریف کے مقابلے میں عمران خان اس قسم کی مقبولیت رکھتے ہیں کہ نواز شریف کی پاپولیرٹی کو چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن اگر عمران خان اپنی مقبولیت کا ایک معجون بنا کے خود ہی پی گئے اور ایسی بیوقوفیاں کرتے رہے، اور آپ کو یاد ہے آسمہ جہانگیر مرحومہ تو انہیں بونگی خان کہا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ جو باتیں کرتے تھے اس کے بعد وہ یہی کہا جا سکتا کہ بونگیاں مار رہا ہے۔ تو عمران خان کو اب جا کے وہ بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، سائفر کے غداری کا مقدمہ ان کے خلاف ہے، ان کے خلاف بشرا پیرنی کے ساتھ جو نکاح کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور جو اصل وہاں بیان حلفی جمع ہوا ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے عبداللطیف کہ میرے پاؤں کے نیچے سے بھاؤں نکل گئی، یعنی زمین نکل گئی تھی جب میں نے اندر جو منظر دیکھا، اور جو اس نے الزام لگائے ہیں۔ تو عمران خان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو پاپولیرٹی کا کیک لیے گھوم رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کہ اگر وہ باز نہ آئے تو وہ کیک انہی کے منہ پہ مل دے گی، اور پھر خان صاحب چاکلیٹ سے بھرا منہ لے کے پھریں گے۔ اس لیے انہیں انتہائی عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی اپنا نشان تو بچانا چاہیے، لیکن وقت اور حالات کے مطابق عمران خان اور اس کی پاپولیرٹی کو بچا کر اگر وہ 2024 کے انتخاب سے نکل گئے تو عین ممکن ہے 2.5 سال بعد انتخاب مل جائے، ممکن ہے 3 سال بعد، نہیں تو 5 سال بعد بھی مل جائے، اور عمران خان جو ہیں اپنی پاپولیرٹی لے کے چلتے رہے، چیلنج کرتے رہے تو وہ جا کے 2029 میں بھی جیت سکتے ہیں۔ لیکن ایسی بیوقوفیاں کرنے سے پھر یہ نہ ہو کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں والا معاملہ ہو جائے۔ بہت شکریہ۔